मेरे नौकर ने पूरी रात मेरा शोहर काम के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए शहर गया हुआ था। सर्दी की वजह से मैंने नौकर को अपने कमरे में सुला लिया, लेकिन वो आधी रात को मुझे कहने लगा, मेरा नाम माहा है, मैं दिखने में काफी खूबसूरत थी। मेरी शादी हनान से कुछ साल पहले हुई थी। मेरा शोहर बहुत अच्छा था, मेरी हर बात मान लेता था। एक बार मेरा शोहर एक 15 साल के लड़के को घर ले आया। वो कहने लगा, ये लड़का बेसहारा है और यतीम भी है, हमारे घर में नौकरी करेगा और हमें इसे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मेरा शोहर बहुत ज्यादा कंजूस था, हर वक्त मुफ्त के चक्कर में रहता था। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था। मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये लड़का कहाँ से मिल गया आपको। वो कहने लगा, मेरे दोस्त के घर में इसने कुछ महीने काम किया है, लेकिन अब तो वो दुबई जा रहा है, इसीलिए इस नौकर को मुझे दे दिया। ये बस 2 वक्त की रोटी खाएगा और जो काम कहोगी कर देगा। ये सुनकर मैंने कहा, हनान, हमारे घर में पहले ही बस 2 कमरे हैं। एक कमरे को मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है और एक हमारा कमरा है, ये लड़का रहेगा कहाँ। मेरे इस सवाल पर वो कहने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस सहन में एक चारपाई से दे देना, वहां बिस्तर बिछाकर चुपचाप सो जाएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। वो लड़का बड़ा ही चुपचाप सा था। सुबह सवेरे ही मैंने उसे किचन के काम में लगा दिया। वो चुपचाप बहुत सारे काम करता रहा, खुद ही पूरे घर की सफाई भी कर दी। मैंने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो वो भी चुपचाप खामोशी से खा लिया। मैंने कहा, क्या तुम बोलते नहीं हो? तो कहने लगा, मैं आपसे क्या बात कर सकता हूँ मालकिन। मैंने कहा कि तुम्हारे घर वालों में से कोई भी नहीं है। वो कहने लगा कि पता नहीं। मैंने जब आंख खोली तो यतीम खाने में था। जब 5 साल का था तो एक शख्स मुझे यतीम खाने से ये कहकर ले गया कि उसके घर में औलाद नहीं है और उसे बच्चा पालना है। वो कहने लगा कि मैं इसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगा, इस बच्चे को अच्छी तालीम दूंगा। लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसने मुझे घर के कामों में लगा दिया। छोटे मोटे सामान लाना, बर्तन धोना, मेहमानों के आगे बर्तन लगाना, बाकी ऐसी ही जिंदगी गुजारने लगा था। वो बूढ़ा मर गया तो उसकी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन से नौकर का काम शुरू कर दिया, लेकिन जिसने भी रखा वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही रखा। इससे ज्यादा किसी ने कुछ नहीं दिया। 2 रोटी के बदले में घर का सारा काम कर देता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ था। बेचारे की क्या जिंदगी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे भी दे दिया करूंगी। असल में मेरे शोहर की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं है। वो कहने लगा, नहीं मालकिन जी, रहने दो, 2 वक्त की रोटी दे ही रही है ना, मेरे लिए यही काफी है। मेरा कौन सा खानदान है जिसकी मुझे फिक्र करनी है और उसे मुझे पैसे देने हैं। मेरे दिल में उस लड़के के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हमदर्दी मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मेरे शोहर के काम का सिलसिला कुछ ऐसा था कि कई कई दिनों तक दूसरे शहर में रहना पड़ता था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का बॉस मेरे शोहर को महीने में 1-2 बार दूसरे शहर में भी ऑर्डर देने के लिए भेजता था। मेरा शोहर दूसरे शहर जाता तो 3-4 दिन बाद ही वापस आता था। उन दिनों घर पर मैं अकेली ही होती थी। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे, लेकिन मुझे अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी यतीम बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगी तो हो सकता है कि मेरी ये बात अल्लाह को पसंद आ जाए और वो मुझे कोई औलाद दे दे। मैं शायद यही गलती कर बैठी थी। मेरा शोहर कुछ दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। घर में मैं थी और वो 15 साल का नौकर था। मैंने तो पहली बार उसकी बेबाकी देखी थी। मैं किचन में आटा गूंद रही थी और वो उसी वक्त किचन में आ गया। मैं किचन में बिना दुपट्टे के ही काम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि 15 साल के लड़के की नजरों में इस कदर बेबाकी भी हो सकती है। मैं बिना दुपट्टे के आटा गूंद रही थी कि वो सिंक में जमा बर्तन धोने के बहाने वहां सिंक के पास खड़ा हो गया। मैं भी सिंह के बिल्कुल बराबर ही अपनी सोचों में गुम थी। उस वक्त अचानक मेरे वजूद पर किसी चीज की रेंगती हुई महसूस हुई। मुझे ये लग रहा था कि किसी की तेज नजर मेरे वजूद पर किसी आरे की तरह वार कर रही हो। मैंने झट से पलट कर देखा तो वहां 15 साल का नौकर मुझे ही देख रहा था। वो कभी मेरे चेहरे को देखता तो कभी मेरे जिस्म को। वो उसी वक्त नजरें चुराकर बर्तन धोने लगा। पहले तो मैं घबरा गई थी। फौरन से मैंने किचन के दरवाजे पर लटका हुआ अपना दुपट्टा लिया और खुद पर लपेटा। मैं आटा लगभग गूंथ चुकी थी। मैंने उसे एक डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया और फौरन से किचन से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी बेड पर बैठकर ये सोचने लगी, आखिर ये 15 साल का लड़का मुझे यूं क्यों देख रहा था।
لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہوگا، بھلا وہ اتنا سا بچہ مجھے کیوں بری نظروں سے دیکھے گا۔ خدا نے عورت کی فطرت میں یہ بات سامنے رکھی ہے کہ وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر غلط نگاہ کو محسوس کر لیتی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا، لیکن ایک 15 سال کا لڑکا سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اس عمر کا بچہ ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنی زندگی کے قصے سنائے تھے، میں تو اس سے ہمدردی کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھا تو وہ گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں مجھے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے اس کے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا، مالکن باہر سردی بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کمرے میں سو جاتا ہوں۔ اس کی بات تو ٹھیک ہی تھی۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا اور رات کو صحن میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کہا، کہاں سو گے؟ میرا کمرہ کوئی فالتو کا کمرہ تھوڑی ہے، ایک کمرہ جسے میں نے اپنی سلائی کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ اس میں بہت سامان بکھرا پڑا ہوا ہے، کہیں سلنے والے کپڑے ہیں تو کہیں مشین ہے، اور کمرہ بھی چھوٹا ہے۔ میری چیز کو تم ادھر ادھر کر کے لیٹ جاؤ گے اور میں پھر ڈھونڈتی رہوں گی۔ وہ کہنے لگا، برا نہ مانیے، میں آپ کے کمرے میں سو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مالکن میں زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤں گا، لیکن باہر مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے ابھی تک سردیوں کے کپڑے بھی نہیں لیے ہیں۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت تو دے دی، لیکن میں نے اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی کے آثار دیکھے تھے، جیسے وہ یہ سن کر بے تحاشا خوش ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنا بستر اٹھایا اور میرے کمرے میں زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت تھی۔ میں نے سونے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ پھر میں آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے لگی، اور کب میں گہری نیند میں سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر بہت بھاری سا لگ رہا تھا، شاید ضرورت سے زیادہ سو گئی تھی۔ پھر میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 8 بج چکے تھے۔ حالانکہ میں 8 بجے ہی اٹھتی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں بہت سو چکی ہوں۔ میں ابھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو اس لڑکے کا بستر نہیں تھا، یعنی کہ وہ اٹھ چکا تھا، اور پھر وہ میرے ہی واش روم میں گھسا ہوا تھا۔ وہ کتنا تیز لڑکا تھا، بنا میری اجازت کی میرا واش روم استعمال کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ میرا واش روم استعمال کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی وہ باہر آ جائے گا اسے کہہ دوں گی کہ آئندہ سے میرے کمرے کا واش روم استعمال نہ کریں۔ جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ نہا کر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر سج گئی۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرے تو بال کھلے ہوئے ہیں اور بکھرے بھی پڑے ہیں، حالانکہ جب میں سوئی تھی تو میں نے اپنے بالوں کو پونی سے باندھ لیا تھا۔ بہرحال میں نے فوراً سے اپنے بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنایا۔ پھر جب میں اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی، بیڈ کی چادر کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی، حالانکہ میں تو جس کونے میں سوتی تھی وہیں سے اٹھتی تھی۔ مجھے کبھی بھی بیڈ پر پھیل کر سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن بیڈ کی چادر کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کوئی سو کر صرف نہیں اٹھا ہو، بلکہ جو بات میرے ذہن میں آئی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ لڑکا فوراً سے اپنا بستر اٹھا کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا، میری بات سنو، مجھے اب تک اس کا نام بھی پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، جی مالکن۔ میں نے کہا، رات کو تم کہاں سوئے تھے؟ تو میرے اس سوال پر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ کہنے لگا، مالکن زمین پر سویا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ جانے لگا تو میں نے پھر سے اسے پکارا۔ میں نے کہا، بات سنو لڑکے۔ وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ آئندہ میرا واش روم استعمال مت کرنا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ جو بھی رکھ لیں، ویسے مجھے سب بابو کہتے ہیں۔ اس کا نام سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا، بھلا یہ کوئی نام ہے؟ اس کا یہ نام کیسا ہے؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، یتیم خانے والوں نے تو بابو رکھا تھا، سب بابو بابو کہہ کر پکارتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں بیڈ سے اٹھی تو میری کمر میں عجیب سا درد تھا، میری طبیعت میں بھی سستی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر جاؤں۔ اسے چائے بنانی آتی تھی، اسی لیے میں نے کہا، بابو۔ وہ کہنے لگا کہ جی مالکن۔ اس نے فوراً سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نے کہا، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو، پتہ نہیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری اس بات پر جب اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ہاں ایسا ہو جاتا ہے ایسے کام میں، یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے۔ بہرحال میں کمرے سے باہر آئی تو وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔
میں نے اپنے موبائل سے اپنے شوہر کو کال کی۔ پہلی بار میرا دل اپنے شوہر کے جانے پر بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا حنان کب واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ماہا، ابھی مجھے آئے ہوئے ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے جب میں دوپہر میں آتا ہوں تو مجھے 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ اس کی بات ٹھیک تھی لیکن پتہ نہیں اس بار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگا فون بند کرو، میں میٹنگ میں ہوں، تمہیں میں رات کو ہی کال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا وہ لڑکا تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں کام ٹھیک سے کر رہا ہے۔ میری آواز سن کر حنان کہنے لگا ماہا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہی تو تھے، اسی لیے ہم میں اتفاق اور محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے لہجے سے ہی یہ جان جاتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے یا نہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کچھ نہیں، بس کل سے میری طبیعت تھوڑی بھاری بھاری سی لگ رہی ہے، میرا جسم تھکا تھکا سا لگ رہا ہے۔ سامنے کھڑا ہو کر میرا نوکر مجھے ہی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی جو مجھے اپنے وجود پر جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ ہم میاں اور بیوی کا آپس کا معاملہ تھا، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی ضروری میٹنگ تھی، اس لیے کچھ دیر بعد کال بند کر دی۔ میں ایک بار پھر نیم دراز ہو کر بیٹھ گئی، تبھی دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ پیدا کرتے ہوئے کھلا۔ دروازے پر نوکر ہی کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا مالکن، آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے آنکھیں بند میں ہی اسے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا نہیں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں موندتے ہوئے محسوس کیا تھا جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا مالکن مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو میں آپ کے سر کی مالش کر دیتا ہوں، میں بہت اچھی مالش کرتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے انکار کر دیا۔ میں نے اتنا کہا کہ میرے لیے بس ایک کپ تیز پتی ڈال کر چائے لے آؤ، شاید میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ چائے لے کر حاضر ہو گیا۔ چائے پینے میں مجھے کافی کڑوی لگ رہی تھی، اس نے پتی کچھ زیادہ ہی ڈال دی تھی۔ بہرحال چائے پیتے ہی مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا، اسی لیے میں بہت جلدی گہری نیند میں سو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی یوں ہی کھلا پڑا ہے، کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے اس نوکر پر پورا بھروسہ تھا۔ ویسے بھی اس نے میری موجودگی میں پورے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میں اس وقت سوئی تھی کہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرہ ہلکی سی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جب اٹھی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر بوکھلا سی گئی تھی۔ بھوک سے تو میری حالت ویسے بھی خراب ہو رہی تھی، سوائے ایک کپ چائے کے پیا ہی کیا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو نوکر مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آیا۔ وہ کہنے لگا مالکن آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہو تو آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ تو وہ جیسے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، کیسے سوئی رہی؟ میری اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور مجھے غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ مجھے جگانا مناسب نہیں لگا۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ارے مالکن جی آپ اتنے مزے سے اور سکون کی نیند سو رہی تھی، بھلا میں نوکر ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ کی نیند میں خلل ڈالنے والا؟ ویسے بھی پورے گھر کے کام تو میں نے نپٹا ہی دیے ہیں، اور کام ہی کتنے تھے جو آپ کو اٹھ کر کرنے تھے، اسی لیے سوچا کہ آپ سو رہی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں جادو تھا، اس نے جو کھانا بنایا تھا وہ بہت ہی لذیذ تھا۔ اس دن میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ وہ بھی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ اسی وقت پھر میرے شوہر کی بھی کال آ گئی اور میں کمرے میں باتیں کرنے لگی۔ 2 گھنٹے سے لگاتار میں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی اور اس دوران کمرہ بند تھا، میرا نوکر کمرے کے باہر ہی موجود تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اچانک دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے دیکھا تو بولا آپ کتنی دیر اپنے شوہر سے بات کریں گی؟ مالکن مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ آواز یقیناً میرے شوہر نے بھی سن لی تھی۔ ایک دم سے فون کی دوسری طرف سے خاموشی چھائی تھی۔ میرا شوہر حیرانی سے کہنے لگا نوکر کہاں سونے کی بات کر رہا ہے؟ بھلا میں کیا جواب دیتی؟ فوراً کہنے لگی کہ کچھ نہیں، باہر سردی ہوتی ہے نا، تو 2-3 دن سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ چکی ہے، اس لیے اب نوکر گھر کے اندر ہی سوتا ہے۔ کل رات بھی یہی میرے کمرے میں بستر بچھا کر سویا تھا۔ اس بات پر حنان کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اس کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر صحن میں ہی سونے کا کہہ دو، ابھی اتنی بھی کوئی ٹھنڈ نہیں ہے، نہیں تو گھر کا دوسرا کمرہ تھوڑا خالی کر دو، وہیں پر ایک کونے میں اس کا بستر لگا دو، وہیں پر سو جایا کرے گا۔
ان کی بات میں بخوبی سمجھ چکی تھی، اسی لیے حنان سے بات کرنے کے بعد میں باہر آئی اور اس کو صاف صاف کہہ دیا، تم یہی لاؤنج میں ہی کونے پر اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ، میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتی، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ میری اس بات پر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اپنی مالکن سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، یہ اتنا معصوم سا لڑکا، بھلا میں اس پر شک بھی کیسے کر سکتی تھی؟ پھر بھی میرے شوہر کا حکم تھا، اس کی غیر موجودگی میں ماننا مجھ پر لازم تھا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہی لاؤنج میں سو جاؤ، اور ہاں، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بنا لوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنا سونے کے باوجود جب میں اپنے بستر پر لائٹ جلا کر ایک کہانی کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی تو ایک بار پھر نیند مجھے اپنے آغوش میں لینے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر منظر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اگلے ہی پل میرے سارے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ میرا شوہر تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا تو حیران ہو چکی تھی، کیونکہ نوکر دبے دبے قدموں سے اپنی شرٹ کو اٹھا کر میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں تو جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ جو مجھے سمجھ آیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ مجھے تو ایک پل میں اس نوکر سے خوف آنے لگا تھا۔ میرا وجود ایک مرتبہ پھر سے درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جو کچھ بھی میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں فوراً باتھ روم میں چلی گئی۔ ایک خوف کی لہر میرے وجود پر حاوی ہو چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ 15 سال کے نوکر نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کے بعد تو میں سو ہی نہیں پائی۔ 15 سال کا لڑکا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، اور میں کیسے یہ سب کچھ ہونے دیتی رہی؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آیا؟ یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو وہ نوکر یوں ہی لاؤنج میں سو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں بغیر ثبوت کے اس پر الزام نہیں لگانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی اپنے گھر کے کام میں خود ہی کرنے لگ جاتی تھی۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکا بس عمر سے ہی چھوٹا ہے، جبکہ تجربہ اور نظروں سے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہی لگ رہا تھا۔ آج جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو میں نے اس لڑکے کو اپنے کمرے میں داخل ہونے نہیں دیا تھا۔ شاید وہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتی تھی۔ اس روز میں اپنے کمرے میں تھی۔ کچھ دیر بعد نوکر کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مالکن لائیے اپنا ایئر فریشن دے، میں کمرے میں چھڑکا دیتا ہوں۔ لیکن کچھ سوچتے ہوئے میں نے اسے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ میں خود سپرے کر لوں گی، تم رہنے دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس رات میں نے ایک ایئر فریشن بھی نہیں لگایا تھا۔ میری عادت تھی کہ میرے کمرے میں ایئر فریشن سپرے کر کے ہی سویا کرتی تھی۔ اتفاق سے آج رات میرا شوہر بھی آنے والا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی جیسے میں گہری نیند میں سو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، آہستہ آہستہ کوئی کمرے میں آیا اور نوکر مجھے آواز دینے لگا، مالکن جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے؟ مالکن جی، آپ کا بابو آ چکا ہے آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اسی لیے وہ اپنی اصلیت دکھانے لگا تھا۔ میرے پورے وجود میں کسی چیز کی رینگنے کو میں محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ دھڑک سے کھلا تو میرا شوہر وہاں پر داخل ہو چکا تھا۔ نوکر نے تو اپنی شرٹ اتار رکھی تھی، لیکن اچانک مالک کو سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا، جبکہ میں بھی اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اور نوکر کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ دراصل جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا میں محسوس کر رہی تھی، اس کے بارے میں اپنے شوہر کو اس وقت بتا چکی تھی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو صحیح وقت کے چکر میں نقصان کروا لیتی تھی۔ اگلے ہی پل حنان کمرے میں داخل ہوا اور اس نوکر کی گردن پکڑ کر اسے تھپڑ مار کر اسے کہنے لگا کہ تو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر رہا ہے۔ میں تو تجھ پر احسان کر کے گھر میں لایا تھا، لیکن یہ کیسی بے غیرتی کی تو نے؟ میرے گھر میں ہی یہ سب شروع کر دیا۔ بتا کیا تھا یہ سب؟ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب میرے شوہر کے بھاری بھرکم ہاتھ اس کے وجود پر پڑے تو وہ رونے لگا، اور رو کر اس نے جو کچھ بتایا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ یتیم خانے سے جو شخص مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اس نے مجھے اپنے گھر کا نوکر تو بنایا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے ساتھ غلط کام بھی کرتا تھا۔ میں صرف 8 سال کا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ میرے جسم کو غلط طریقے سے چھونا شروع کیا تھا۔ وہ میرے جذبات سے کھیلتا تھا، مجھ سے غلط
गलत काम करवाता था। मैं तो उसका नौकर था और वो नवाब समझकर हर गंदा काम करवाता था। मुझे मारता भी था और धमकी भी देता था। मुझे कहता कि मैं ये करूं वो करूं और मैं करता जाता था। शायद यही वजह थी कि वक्त से पहले मैं जवान हो गया हूँ। मेरे अंदर निस्वानी कशिश भरने लगी। मालिक ने मेरे साथ वो हर गंदा काम किया। फिर जब मुझसे दिल भर गया, दूसरा नौकर रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद से मैं दर बदर भटकता फिरता रहता था। जब मैं आपके घर आया तो मालकिन को देखकर सब्र ना कर सका और फिर मैं उनके एयर फैशन में ऐसी दवा मिला चुका था जिससे सूंघ कर ही ये मीठी नींद में सो जाती थी। मैं तो उनके सोने के बाद ही कमरे में आता था, तब तक वो खुशबू भी कम हो जाती थी। मुझ पर उस दवा का असर नहीं होता था। मालकिन के सोने के बाद मैं उनके साथ अपनी जिस्म की भूख मिटाता तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। शायद मुझे उनके जिस्म से काफ़ी लगाव हो गया था। वो रो रो कर मेरे शोहर से माफ़ी मांग रहा था, जबकि मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा और अफसोस भी हो रहा था। मेरे शोहर ने उसे उसी वक्त घर से निकल जाने का कहा, लेकिन वो रोते हुए कहने लगा कि मैं आधी रात को कहाँ जाऊंगा, मुझे बख्श दीजिए। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, मगर उस जैसे लड़के को यहाँ पर रखना कोई अच्छी बात ना थी। उस बच्चे को बिगड़ने में और इस नौबत तक पहुंचने में सबसे पहला हाथ उसके मालिक का था, जो उसे यतीम खाने से लेकर आया था। अगर यतीम खाने ये देख लेते कि ये बच्चा जिन हाथों में गया है वहां पर महफूज है भी या नहीं, अगर थोड़ी छानबीन कर ली जाती तो आज ये लड़का ऐसा ना होता। सारी रात मेरे शोहर ने उसे बाहर गेट के पास ही बैठा कर रखा था और अगली सुबह होते ही खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस को भी इस सारे मामले से आगाह कर दिया गया था। उसे बच्चों की जेल में रखा गया था। कोशिश तो यही की जा रही थी कि उसकी जिस्मानी तालीम और तरबियत की जाए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा इंसान बन सके। बहरहाल काफी दिनों तक तो मैंने अपनी असलियत को पता ही नहीं चलने दिया। मेरा शोहर दुनिया के अच्छे शोहरों में से एक था। उसने मेरा भरपूर साथ दिया था। आखिर हम दोनों में मोहब्बत ही इतनी थी, उल्टा मैं ही शर्मिंदा थी। मगर मेरा शोहर बोला कि मेरी गलती है, मुझे छानबीन करके नौकर को लाना चाहिए था। अगर मैं उसे यहाँ न लाता तो ये सब कुछ भी ना होता। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब से ध्यान रखूंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलने दूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।